अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालबात, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करती हूँ अपने घर में खुश होंगी, सेफ़ एंड साउंड होंगी और पढ़ाई भी कर रही होंगी साथ साथ। जितना हमने पढ़ा है उर्दू का आपने लेक्चर पढ़ा है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। हमने नज़्म स्टार्ट की हुई है, आपको पता होना चाहिए। तग़य्युर, शायर जो हैं वो एहसान दानिश हैं। हमने 4 अशआर इनके पढ़ लिए थे और आपने पढ़ा तग़य्युर। शायर बार बार आपको बता रहा है कि कायनात की हर चीज़ में तग़य्युर और तबद्दुल है। हर चीज़ जो है वो अपने मदार में गर्दिश कर रही है, तब्दीली से रोनुमा हो रही है। ठीक है, पीछे हमने पढ़ा निकत की कोशिश के निकलना नसीब हो, मौसम को ये लगन कि बदलना नसीब हो। खुशबू जो है उसकी भी कोशिश होती है कि वो कली से निकल कर बाहर आए और पूरी तमाम फ़ज़ा को मुअत्तर करे। मौसम जो है उनको भी ये लगन होती है, ये चाहत होती है कि वो हमेशा बदलते रहें, क्योंकि एक जैसा मौसम किसी को भी पसंद नहीं आता। आइए अगला शेर स्टार्ट करते हैं। शम्सो कमर को ज़िद है कि घर में सफ़र रहें, बेरंगियों में खालिक़ शामो सहर रहें। शम्स सूरज, आफ़ताब, कमर चाँद, घर में सफ़र, मुसलसल सफ़र में होना, सफ़र करना, बेरंगी बेकैफ़ी। ठीक है, खालिक़ पैदा करने वाला, शाम सहर, शाम यानी शाम और सहर सुबह। मफ़हूम जो है वो शायर बताना चाह रहा है आपको कि सूरज और चाँद मुसलसल सफ़र करने पर बज़िद हैं कि इस तरह से बेरंग और बेकैफ़ कायनात में सुबह शाम के खालिक़ के तौर पर पहचाने जाएं। तशरीह आइए इसकी करते हैं। शायर कहना क्या चाहता है आपको मालूम होना चाहिए। शायर बार बार ये बावर कराना चाह रहा है कि कायनात की हर चीज़ में तग़य्युर और तबद्दुल रोनुमा है। जिस तरह ज़मीन पर मौजूद हर शय में हर आन तब्दीली का अमल जारी और सारी है, इसी तरह आसमान की रौनक, सूरज, चाँद और सितारे सरगर्म सफ़र हैं और इनमें मुसलसल तब्दीली और तग़य्युर रोनुमा हो रहा है। सूरज मुसलसल गर्दिश में है। सूरज हमारी ज़मीन से 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है और ज़मीन से 12 लाख गुना बड़ा है। सूरज 6 लाख मील फ़ी घंटे की रफ़्तार से गर्दिश कर रहा है। देखिए, अब इसी तरह जहाँ सूरज की रफ़्तार इस कदर ज़्यादा है तो सैयारे जो हैं उनमें भी रफ़्तार देखें। किसी की रफ़्तार 8 मील फ़ी सेकंड है, किसी की 33 मील फ़ी सेकंड और किसी की रफ़्तार 84 मील फ़ी सेकंड है। गोया तग़य्युर और तब्दीली इनके लिए भी बका का ज़रिया है कि इनमें से अगर चंद लम्हों के लिए भी कोई चीज़ जमूद का शिकार हो जाए तो अजराम फ़ल्की का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। और शायर यही बताना चाह रहा है कि सूरज और चाँद दोनों रात और दिन के खालिक हैं। अगर ये ना होते तो दुनिया बेरंग और बेकैफ़ हो जाती, क्योंकि हर ज़ीह के मामूलात बिगड़ कर रह जाते। इंसान सुबह तुलू होते ही अपने कामों में निकल जाता है, अपने फ़रज़ मनसबी सारा दिन सर अंजाम देता है और फिर थक हार कर रात को आराम करता है। अगर ये चीज़ ना होती तब्दीली तो बोरियत और उकताहट का शिकार हो जाता। सूरज और चाँद की ज़िद है कि वो हमेशा सरगर्म सफ़र रहें ताकि शाम और सहर के खालिक बनकर कायनात की बेरंगी और बेकैफ़ी को मिटा कर रौनक और चहल पहल का ज़रिया बने। इनका ये अमल क्या है अज़ीज़ तालबात? ये जो अमल है इनका, ये हर ज़ीह रूह के लिए एक नेमत से कम नहीं है। अपने इस अमल की बिना पर सूरज चाँद सुबह शाम के खालिक के तौर पर पहचाने जाते हैं और इनकी अहमियत को भी तस्लीम किया जाता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि ए आफ़ताब रूहे रवां, जहाँ है तू शिराज़ा बंदे दफ्तर, कौनो मकां है तू, कायम ये अंसरों का तमाशा तुझी से तो है, हर शय में हर ज़िंदगी का तकाज़ा तुझी से है। आइए अगले शेर की तरफ आते हैं। शहरों में इनकलाब, बयाबां में इनकलाब, महफिल में इनकलाब, शबिस्तां में इनकलाब। अब इनकलाब, तब्दीली,
دیکھیں کیا شاعر کہہ رہے ہیں، شہروں میں بھی انقلاب ہے، محفل میں، شبستان میں، جہاں بھی جائیں انقلاب ہی انقلاب ہے کہ کیا اس کائنات کی ہر شے مسلسل تبدیلی اور تغیر کا شکار ہے، خواہ وہ شہر ہوں، بیاباں ہوں، محفلیں ہوں یا شبستان۔ اس دنیا کی مثال ایک ایسی محفل کی سی ہے جہاں ہر ایک بے قرار ہے۔ آئیے تشریح دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اب دیکھیں پیچھے اس نے بتایا ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں تغیر اور تبدل ہے، نہ صرف زمین بلکہ آسمان کے ستاروں، سیاروں، سورج، چاند، ہر چیز جو ہے وہ مسلسل تبدیلی سے رونما ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں اس جو نظم ہے اس شعر میں شاعر قارئین کو جو ہے وہ عمل کا درس جو ہے اس کا عمل کرنے کا درس دے رہا ہے۔ ابتدائی میں دیکھتے ہیں کہ مظاہر فطرت کی مثال دے کر واضح کیا ہے، اور پھر یہ بھی بتایا کہ سورج، سیارے سب مسلسل گردش کر رہے ہیں۔ موسموں کے بارے میں اس نے بتایا کہ ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، موسم بھی مسلسل تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ پھر کائنات کی دوسری چیزیں دیکھیں، پھول جو ہیں وہ بھی ہمیشہ کھلنے کے لیے بے قرار رہتے ہیں، نازک سی کلیوں میں قید خوشبو ہر لمحہ اس عالم رنگ و بو کو مہکانے کے لیے بےتاب رہتی ہے، اور جو ہی پھول کھلتا ہے وہ تمام چمن کو معطر کرتا ہے۔ اب اس شعر میں شاعر نے اپنا اصل مدعا بیان کیا ہے اور اپنی تمام گفتگو کا حاصل اس شعر میں بیان کیا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ شہر بھی ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، شہروں میں انقلاب آتا رہتا ہے، ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ کبھی ایک وقت تھا کہ شہر میں چند گھر آباد تھے، لیکن آج دیکھیں گنجان آباد ہو گئے ہیں، اتنے وسیع شہر آباد ہو گئے ہیں، تو اس لیے وہ بتاتا ہے اس میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے، اور اسی طرح ان کی حالت ایک حالت میں رہنا ممکن بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ دیکھیں کہ عام مشاہدہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی طوفان یا سیلاب یا کوئی اور ناگہانی آفت آ جائے تو آنے واحد میں بستیاں خاکستر ہو کر رہ جاتی ہیں، اور یہی کچھ جو ہے مافوق الفطرت نہیں بلکہ انہیں ہم واقعتاً ایسا ہوتا ہے اور ہوتا ہی رہے گا، یہی ہم سمجھتے ہیں۔ بیاباں کو دیکھیں جو ساکن معلوم ہوتے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ تا قیامت اسی طرح بنجر اور بیاباں ہی رہیں گے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ عموماً کچھ عرصے کے بعد انسانوں سے آباد ہو جاتے ہیں اور ایسے شہروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر یہ گمان تک نہیں ہوتا تھا کہ کبھی یہ غیر آباد ہوتے ہوں گے۔ غرض دیکھیں سوچیں، کوئی بھی محفل ہو یا سونے کا مقام ہو، اس کا وقت کے ساتھ تبدیل ہونا فطری عمل ہے جس کو روکا نہیں جا سکتا، اور شاعر بھی یہی کہنا چاہتا ہے کہ اس جہان آب و گل میں کسی کو سکون حاصل نہیں، ہر چیز مسلسل تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور سکون جو ہے وہ جمود کی علامت ہے، جمود موت کی طرف لے جاتا ہے۔ علامہ اقبال جو ہیں وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ قوم جو ہے وہ ہمیشہ اس میں اضطراب رہے، سکون نہ آئے، جمود نہ آئے، اور جمود ہوگا تو ختم ہو جائے گی، اضطراب ہوگا تو بہتر سے بہتر، خوب سے خوب تر کی تلاش میں سرگرداں رہیں گے، اور یہی ہماری قوم کے نوجوانوں کو شاعر سان دانش بھی درس دے رہے ہیں اور یہ دعوت عمل دے رہا ہے۔ اس کا مدعا اور مقصد بھی یہی ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز کا وجود جو ہے وہ تغیر پر موقوف ہے، لہٰذا تم بھی اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو اور ایک حالت پر قناعت مت کرو۔ کہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جہاں میں اہل ایماں صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ ٹھیک ہے صاحبات، آئیے لاسٹ شعر کی طرف آتے ہیں۔ کس پر یہاں تغیر نو کا فسوں ہے، نہیں اس بزم میں نصیب کسی کو سکون نہیں۔ کس پر یہاں تغیر تبدیلی نو، نئی تبدیلی، فسوں جادو سحر، تغیر نو نئی تبدیلی، فسوں جادو، اس بزم میں، اس محفل مراد اس دنیا میں نصیب کسی کو سکون نہیں ہے۔ یہ آپ نے مشکل الفاظ کے معنی آپ نے پڑھ لیے ہیں۔ مفہوم جو ہے دیکھتے ہیں کہ دنیا میں نئی تبدیلیوں کے جادو کا اثر کس چیز پر نہیں ہے۔ بھئی ہر چیز جو ہے وہ تبدیلی چاہتی ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ اس دنیا میں کسی کو سکون نصیب نہیں ہے، کیونکہ سکون ہو تو دنیا تباہ ہو جائے گی۔ تشریح میں آپ دیکھتے ہیں کہ شاعر یہاں کیا بیان کر لے، اب کہتے ہیں کس کو، کس یعنی اس نے یہاں پہ استفہامیہ انداز اختیار کیا ہے، کس کو یہاں پہ
استفہامی انداز میں وہ پوچھ رہا ہے، دنیا میں کون ہے جس پر نئی نئی تبدیلیوں اور تغیر کا جادو کارگر نہ ہوتا ہو؟ دنیا کی ہر بز میں کسی کو بھی سکون اور قرار حاصل نہیں ہے، ہر چیز میں لمحہ بلمحہ تبدیلی ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی، کسی شے کو بھی پل بھر کے لیے سکون میسر نہیں ہے، کیونکہ یہ تبدیلی کائنات کا جز ہے، اور یہی قدرت کا منشا بھی ہے کہ کائنات کی ہر چیز سرگرم سفر اور گردش میں رہے، اور جو چیز راہ عمل پر گامزن ہو وہ فطرت کو محبوب ہوتی ہے۔ اس نے یہاں آپ کو واضح کیا ہے کہ قدرت کی ہر چیز جو ہے اس کی فطرت میں تبدیلی کا عمل لکھ دیا گیا ہے، ہر چیز میں تبدیلی اور تغیر کا ہونا لازمی عمل ہے، کسی قسم کا رد و بدل اگر کیا ہے کہ کسی چیز میں نہیں ہوتا، اس لیے کائنات کی ہر چیز انقلاب اور تغیر کی زد میں ہے، یہی اس کا مقدر ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلی رونما ہوتی رہتی ہے۔ انسانی تاریخ کو دیکھیں، اس کا اگر ہم جائزہ لیں تو کیا ہے، غور کریں تو احسان دانش کے جو نظریہ ہے انقلاب، اس کا ثبوت مل جاتا ہے کہ ہر چیز میں تبدیلی رونما ہو رہی ہے، لوگوں کے نظریات، خیالات، طور اطوار، رہن سہن، انداز، لباس تک میں تغیر اور تبدیلی وقوع پذیر ہے، اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے، کیونکہ عزیز طالبات انسان جو ہے اس کو ایک ہی چیز جو مسلسل چلتی رہے انسان کو پسند نہیں ہے، انسان بھی تغیر اور تبدل کو پسند کرتا ہے، ایک چیز مسلسل ہمارے سامنے رہے تو ہم اس سے اکتا جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ دیکھیں موسموں میں انقلاب ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے رہن سہن میں ہم تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں، لباس ہمارے گرمیوں کا اور ہوتا ہے، سردیوں کا اور ہوتا ہے، اس میں بھی تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ بقول اقبال، یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ چلیں جی، ہمارا آج کا جو نظم ہے یہ ہماری اختتام پذیر ہوتی ہے، لیکچر ہمارا اختتام پذیر ہوتا ہے، کل انشاءاللہ نئی نظم جو ہے اس سے ہم اپنا نیا لیکچر سٹارٹ کریں گے۔ اگلا ہمارا جو لیکچر ہے نظم وہ چھوٹے چھوٹے مختلف قسم کے قطعات ہیں، ہم وہ پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر ختم ہو گیا، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اس کو اچھی طرح سے طالبات پڑھیے گا، گھر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے اور اچھی طرح سے اس کو یاد کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ہمارے تمام ادارے کھل جائیں گے، ہم آپ سے ملیں گے اور پھر ہم آپ سے اچھی طرح سے فیڈ بیک بھی لے سکیں گے۔ خوش رہیے، اپنے گھر میں رہیے، سیف رہیے، اللہ حافظ۔